बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बीनश सलीम। बहुत ही ज़बरदस्त और डायनामिक किस्म का पैनल लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, क्योंकि आज भी उन खुशकिस्मत दिनों में से एक दिन है कि जब तीनों पार्टीज़, पाकिस्तान की तीनों बड़ी पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशंस मेरे पास मौजूद हैं और सोने पे सुहागा ये कि तीनों ही ख़वातीन हैं और एक चौथी खातून मैं एंकर बन गई हूँ। तो आज कोई वुमेंस डे नहीं है, इसको प्लीज़ आप थोड़ा सा मिस कैलकुलेट मत कीजिएगा, लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए कि ख़वातीन भी पॉलिटिक्स में अपना बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही हैं और अपनी अपनी पार्टीज़ को रिस्पेक्टिवली डिफेंड कर सकती हैं। आई थिंक सो ये कि इसका छोटा सा सबूत है। क्विकली आपका ज़रा इंट्रोडक्शन करा देती हूँ अपने पैनलिस्ट से। इस्लामाबाद में DSNJ के जरिए मेरे साथ मौजूद हैं लैला खान साहिबा, जो कि MNA हैं, इसके अलावा चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के। अस्सलाम वालेकुम लैला, बहुत बहुत शुक्रिया, आप फर्स्ट टाइम आई हैं मेरे शो पे। आपको मैं आपके यूथ प्रोग्राम के हवाले से ऑल द बेस्ट भी विश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज के शो में आप अपनी पार्टी का अच्छा डिफेंड कर पाएंगी। आगे बढ़ते हैं। फिरदौस आशिक अबान साहिबा, वन ऑफ माई फेवरेट्स, ऑन एयर में बोल रही हूँ, आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ चुकी हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही हैं। फिरदौस आशिक अबान साहिबा भी इस्लामाबाद से मेरे साथ बनी हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस साहिबा। और अब से थोड़ी देर में पीपल्स पार्टी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से न्यूली एंट्रेंट नाज बलोच साहिबा, अगेन वंस अगेन बहुत ही डेडिकेटेड वर्कर हैं, वो मुझे ज्वाइन करेंगी कराची स्टूडियो से। इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पर डिस्कशन का आगाज़ करें, आज का मुद्दा मैं आपको बता दूं। आप जिस तरह से जानते हैं कि पनामा केस की हियरिंग जारी है, यह कहा जाए कि पनामा 3 जो है वो शुरू हो चुका है, तो कुछ गलत नहीं होगा। जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हेयरिंग आगे बढ़ रही है, हमारे दिमागों के अंदर, हमारे दिमाग में जितने भी सवालों के अंबार थे वो धीरे धीरे क्लियर होते चले जा रहे हैं। आज जिस तरह से आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के जो वकील हैं, PMLN के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने अपने दलाइल देने शुरू किए। कल उन्होंने शुरू किए थे लेकिन वक्त ज़्यादा नहीं मिला, अदालत का वक्त खत्म हो गया था, आज के लिए पेंडिंग कर दी गई। आज उन्होंने फुल फ्लेज तरीके से अपने दलाइल देने की कोशिश की, लेकिन आज भी अदालत का वक्त खत्म हो गया, तो लिहाजा कल तक मजीद इसको रिज्यूम कर दिया गया है। शरीफ खानदान के जो वकील है ख्वाजा हारिस साहब, वो जिस तरीके से अपने दलाइल दे रहे थे, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आ रही थी, अगर सिर्फ मैं आज के दिन की बात करूं, बारहा पैनलिस्ट को भी बता दूं, आप देखने वालों को भी बता दूं, क्योंकि डे बाय डे केस चल रहा है, तो हम लिहाजा प्रोग्राम को भी डे बाय डे केस के ऊपर एनालिसिस देंगे। सो डे बाय डे के एतबार से आज का दिन अगर मैं ये कहूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या PMLN के लिए कोई अच्छा दिन नहीं था, तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने भी सवालात उठाए गए सुप्रीम कोर्ट में, जितनी भी जरा की गई, उसमें नून लीग के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास कोई ठोस सबूत नहीं मिला, कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला, बल्कि अगर यह कहा जाए कि कानूनी दाव पेच इस्तेमाल करके टाइम बाय किया जा रहा है या फिर कानूनी दाव पेच इस्तेमाल करके PMLN की तरफ से अपना बचाव किया जा रहा है, तो कुछ गलत नहीं होगा। वंस अगेन तीखे बयानात हो रहे हैं, तुंदो तेज लहजे हैं, एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक्स भी किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एक अदालत लगती चली आ रही है और ख्वाजा हारिस साहब के आज के दलाइल को मद्देनजर रखते हुए क्या प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ डिस्क्वालिफिकेशन से बच पाएंगे? आज का बड़ा सवाल हमारे सामने ये है। लैला खान साहिबा, क्योंकि आप हुकूमती बेंचेस पर बैठी हैं, सीधा सवाल और पहला सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि मैं सीधी बात प्रोग्राम करती हूं, और सीधा सवाल आपके लिए कि आज आपके लिए लैला बहुत ज़्यादा टफ डे था। ख्वाजा हारिस साहब को कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा हुकूमत को या अपने रिस्पोंडेंट नंबर 1 को डिफेंड करने के चक्कर में। पनामा से लेकर के अकामा तक आप लोगों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, उल्टा सवाल दर सवाल उठाए जा रहे हैं आपके वकील की तरफ से। बहैसियत बड़ी पार्टी, बहैसियत प्राइम मिनिस्टर, बहैसियत हुक्मरान जमात, क्या आपको इस तरह का एटीट्यूड अदालत में जेब देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू विनेश। देखिए जी, आज की जो बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स थी हमारे लॉयर्स ने, वो लीगल और टेक्निकल ग्राउंड पे आज स्टार्ट की, और जिस तरह आपने अपनी इंट्रोडक्शन में भी कहा कि अभी हमें और आर्ग्यूमेंट्स अभी तो हमारी स्टार्ट हुई हैं, और ऑब्वियसली ये आर्ग्यूमेंट्स उन बेसिस पे हैं जो हमारी JIT पे रिजर्वेशंस हैं, जो हम ऑलरेडी सबमिट करा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ। अब जिस तरह जैसा दिन आगे जाएंगे उस तरह ऑब्वियसली नेचुरली जो सवाल हमसे पूछे जाएंगे या जो हमारे रिजर्वेशंस हैं वो और हम उनको आर्टिकुलेट करेंगे कोर्ट के अंदर। जहाँ तक आपने ये बात की कि हमारे लिए मुश्किल है, मेरे नहीं ख्याल में जी, ये देखें शुरू दिन से ये एक्चुअली तो एक लीगल केस है जिसको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। जो जहाँ तक JIT की रिजर्वेशंस हैं वो जब हमें आना शुरू हुई, हमने उसी वक्त रेज़ करना शुरू कर दी।
جو ثبوت کی آپ بات کر رہی ہیں، دیکھیں ثبوت تو آپ تب یہ کہیں گی کہ ہمارے ثبوت مانے نہیں جا رہے یا ہمارے ثبوت ہیں نہیں جب ہمارے ثبوت کو انٹیک نہیں کیا جائے گا. جو جی آئی ٹی کی اگر آپ رپورٹ پڑھیں جو مجھے یقین ہے آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں انہوں نے جو ایویڈنس ہم نے دیا ہے یا جو ڈاکیومنٹس ہم نے سبمٹ کی ہیں ان کو انہوں نے کمپلیٹلی سائٹ پہ رکھ کے اپنے ڈاکیومنٹس پروڈیوس کرنی ہیں جو ویریفائڈ نہیں ہیں، جس پہ آج ہمارے لائرز نے یہ بات اٹھائی بھی ہے کورٹ میں. سو جہاں تک یہ بات ہے کہ جی ہم ثبوت نہیں دے رہے، ہم نے ثبوت دیے ہیں اور آنے والے دنوں میں اگر ہم سے اور کوئی چیز مانگی جائے گی تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی پیش کریں گے. جہاں تک سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں، مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے اس بات پہ ایکچولی کہ جتنی چیزیں جو مانگی جائیں گی وہ ہم اپنے آرگومنٹس کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ ان کو پیش کریں گے اور سپریم کورٹ کو ہم صحیح طرح سیٹسفائی کریں گے. سیٹسفائی کریں گے. اس سے پہلے کہ میں فردوس صاحبہ کے پاس جاؤں، ایک سپلیمنٹری کوسچن آپ کی اس پازیٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے کہ آپ ثبوت دیں گے، پریزنٹ کریں گے، ایک چھوٹا سا صرف ایگزامپل آپ سے شیئر کروں گی تاکہ اس کا جواب میں لے سکوں، کیونکہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اعتراضات آپ کی طرف سے اٹھائے گئے لیکن جواب وہ کہتے ہیں نا نشتہ. کیا ہوا کہ جس طرح سے آپ لوگ بارہا کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی نے 13 کے بجائے 15 سوالات کیے، عدالت نے آج بولا بھائی کہ اگر 15 سوالات بھی کر لیے تو واٹس دا بگ ڈیل. آپ لوگوں کا تو ایٹیٹیوڈ لیلا یہ ہونا چاہیے کہ ہاں ہم سے 130 سوالات کرو اور باہر آ کے آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ جے آئی ٹی نے 13 کے بجائے 130 سوالات کیے اور ہم نے 130 سوالات کے جواب دیے. کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ود ان دا عدالت ڈیفینسو لگ رہا ہے اور سپریم کورٹ کے باہر بہت زیادہ فرنٹ فٹ پہ لگ رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اٹس گیونگ اے ویری ویری ویک نریٹو. دیکھیں وینش، آپ کی بات، آپ کا کویشچن کافی اچھا کویشچن ہے، بٹ دیکھیں آپ کو آئی تھنک یہ ساری آپ کے تھرو پبلک کو بھی یہ چیز ایک ریمائنڈ کرانی چاہیے کہ جب یہ شروع میں یہ بات شروع ہوئی تھی پاناما لیکس کی تو وزیر اعظم صاحب نے خود کہا تھا کہ ہم پیش ہوں گے اور جو سب کچھ ہے ہم لے کے آئیں گے، جو ہمارے پاس منی ٹریل ہے، جو ثبوت ہیں، جو انویسٹیگیشن ہے، ہم کھلے دل سے آئیں گے اور کریں گے. حالانکہ یہ ہمارے لائر کے جو ایک ایڈوائزر ہیں لائر پینل کے ظفر اللہ صاحب، انہوں نے خود یہ پریس کانفرنس میں بات بولی کہ انہوں نے خود باقی لائرس کے ساتھ بھی انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو پہلے دن کہا کہ نہیں جی آپ کے بچے جو ہیں وہ نان ریزیڈنٹس ہیں، دے آر ناٹ لائبل بائی دا کورٹس آف پاکستان. ان کو آپ پاکستانی کورٹ میں وہ جواب دینے کے لیے نہیں باؤنڈ کر سکتے. لیکن کیونکہ وزیر اعظم صاحب یہ چیز پہلے دن سے انہوں نے اسٹرانگ ہولڈ لیا ہوا تھا اس پہ کہ ہم مورل گراؤنڈز پہ ہم فل آگے جائیں گے اور جو چیز کی پوچھ تاچھ ہوگی اس کے ہم جواب دیں گے. سو جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم ڈیفینسو پہ آئے ہوئے ہیں یا ہم گھبرائے ہوئے ہیں، ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں اگر دل میں چور نہ ہو تو پھر گھبرانے والی کیا بات ہے. جہاں تک آبویسلی اگر ہماری کوئی ریزرویشنز ہیں، اگر ہمیں کوئی اچھی بات ہے لیلا، گھبرانے والی کیا بات ہے، لیکن آپ اپنے وکیل کو یا تو مٹیریل دیں، جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ گھبرانے والی کیا بات ہے لیلا، یا تو آپ اپنے وکیل کو مٹیریل دیں. دیکھیں سوری ٹو کٹ یو بٹ میں آپ کو بات کروں مٹیریل، دیکھیں سوری ٹو کٹ یو، مٹیریل کی جہاں تک بات ہے میں نے پہلے بھی یہ بات بولی. دیکھیں جے آئی ٹی کے اندر جتنی ایویڈنس، جتنے ڈاکیومنٹس منگوائے گئے تھے، ہم سے پوچھے گئے تھے، ہم نے وہ پیش کیے، ان کو سائٹ پہ رکھا گیا، اپنے ڈاکیومنٹس انہوں نے پروڈیوس کیے جو ویریفائڈ نہیں ہے. اب یا اور اس کے علاوہ گوئنگ ون اسٹیپ فردر، انہوں نے نہ صرف چلیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جے آئی ٹی نے ہمارے ڈاکیومنٹس سائٹ پہ کر دیے، ان کو وائڈ کر دیا، اپنے ڈاکیومنٹس کو لے آئے. آپ نے رسپونڈنٹس کو بلا کے اپنے ڈاکیومنٹس جو ان ویریفائڈ ہیں اس پہ بھی سوال نہیں کیا. لیلا آپ جے آئی ٹی کو بھول جائیں، میں سیکنڈ راؤنڈ پہ آپ کے پاس آتی ہوں. آپ جے آئی ٹی کو بھول جائیں کیونکہ جے آئی ٹی نے صرف اور صرف اپنے ریکمنڈیشنز دیے ہیں اور عدالت نے آپ لوگوں کو اتنا بڑا مارجن دیا ہے. وہ بارہا یہ کہہ رہی ہے کہ جے آئی ٹی نے ریکمنڈیشنز دیے ہیں لیکن اصل فیصلہ ہم نے یعنی عدالت عظمیٰ نے یعنی سپریم کورٹ نے کرنا ہے. آپ اب بھی ان کو ڈاکیومنٹس دے دیں. خیر میں سیکنڈ راؤنڈ کے لیے لیلا آپ کے پاس واپس آتی ہوں. مجھے فردوس عاشق اوان صاحبہ کے پاس جانا ہے. فردوس صاحبہ آج تو آپ بہت خوش ہوں گے، سپریم کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے تیور بڑے کانفیڈنٹ. فواد چودھری صاحب تو ایک قدم آگے بڑھ کے یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ آج تو بیزتی سیشن ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں پی ایم ایل این کا، نہ صرف پرائم منسٹر نااہل ہوں گے بلکہ ان کو سزا بھی ہوگی اور وہ گھر بھی جائیں گے. یہ باتیں وہ کر رہے ہیں. اور بابر اعوان کو لے کر کے پاکستان تحریک انصاف جتنی ایکسائٹڈ لگ رہی تھی نا کہ وہ بہت بڑا وکیل ہم نے لے لیا اور بہت بڑی وکٹ ہم نے توڑ دی پاکستان پیپلز پارٹی کی، بابر اعوان صاحب آج فردوس عاشق اوان صاحبہ اپنا پہلا ہی کیس ہار گئے ہیں. میرے خیال سے یہ آپ کے لیے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوں گی کیونکہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کو لے کر کے پٹیشن فائل کی تھی، وہ آج رد ہو گئی ہے. اس پر افسوس تو ہو رہا ہوگا نا آپ لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ کی. پہلا جو آپ کا پارٹ ہے کوسچن کا کہ پاکستان تحریک انصاف جو بغلیں بجا رہی ہے اس کی ریزن اور کیا یہ جسٹیفائڈ ہے یا ہم اوور ایکسائٹڈ ہیں.
تو میری بہن کو لیلا جو ہے وہ جو ڈیفینس پیش کر رہی ہے آپ کے سامنے، مجھے ہنسی آ رہی ہے اور افسوس بھی ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شی از ناٹ اے رائٹ پرسن فار دس رائٹ جاب. آپ اس کو جو سارا دن وہ بریگیڈ جو تھی وزراء کی اور جو سارے بینیفیشریز ہیں اس سارے سسٹم کے، وہ اس بہتر انداز سے آپ کی عوام کی اور میڈیا کے عدالت میں پیش ہوتے تو زیادہ بہتر تھا. بہرحال شی از آلسو ایکولی کمپیٹنٹ. لیٹ سی کہ جو باتیں انہوں نے کی وہ کیا لاجیکل ہیں، سبسٹنس اورینٹیڈ ہیں، اور کیا سپریم کورٹ جو ہے اس تمام سوچ کے ساتھ ایگری کرتی ہے، ٹیلی کرتی ہے. اور آنسر از نو، کیونکہ پاپا تو نکل آئے مریم کے پاپی، اور جب پاپا پاپی ہو گئے تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کیوں نہ یہ کہے کہ اڈیالہ انشاءاللہ، کیونکہ اب اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ان کو اڈیالہ جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے. اس کی وجہ بینش یہ نہیں کہ سیاسی مخالف ہیں یا سیاسی فرنٹ پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جتنا کہ اسٹریچ ہو سکتا تھا ان کو موقع دیے. کئی دفعہ ایسے لمحے آئے سپریم کورٹ کے اندر کہ یہ تاثر ابھرا کہ سپریم کورٹ شاید شریف خاندان کو واک اوور دے رہی ہے. لیکن جے آئی ٹی جب بنائی گئی تو اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان کو صفائی کا موقع دے، کیونکہ جو فیصلہ سپریم کورٹ میں آلریڈی آ چکا تھا، 2 ججز آلریڈی یہ فیصلہ دے چکے ہوئے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب صادق اور امین نہیں ہیں اور وہ اہلیت نہیں رکھتے ٹو بی دی کسٹوڈین آف دس آفس، پبلک آفس ہولڈر نہیں ہو سکتے. تو 3 ججز نے کہا کہ نہیں، ان کو ایک موقع اور دیا جائے اور جے آئی ٹی بنائی جائے اور ان کو مزید اپنے ڈیفنس کے لیے اپرچونٹی دی جائے. اب جے آئی ٹی کے اندر جو آپ نے دیکھا اندر جو صورتحال تھی، ان کے سوال آئیں بائیں شائیں، جوابات کے اندر ہارمنی کوئی نہیں تھی، کوئی آپس میں کوارڈینیشن نہیں تھی. اور میں یہ کہوں اگر کہ سوال کبوتر اور جواب انڈے تو یہ بجا نہیں ہوگا، کیونکہ باہر جب یہ میڈیا میں آ کے عدالت لگاتے تھے تو میڈیا میں ان کی چرب زبانی اور جس انداز سے یہ ٹارگٹ کر رہے ہوتے تھے جے آئی ٹی کو، اندر جو ہے نا وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچ کے باہر آتے تھے. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کا ذرا پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا تو پوائنٹ آف ویو لے لیا آپ کا. ایکسائٹمنٹ لیول فردوس صاحبہ آئی کین انڈرسٹینڈ. واپس آ رہی ہوں آپ کے پاس، فکر نہ کریں. میں ذرا پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. سر ناز بلوچ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اینڈ کانگریچولیشنز آن ایئر آپ کو دے دوں پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرتے ہوئے، اینڈ آئی وش یو آل دا ویری بیسٹ فار یور پولیٹیکل انڈیورز. اوکے، just because you are a new entrant in Pakistan People's Party, let's talk straight to the business. خورشید شاہ صاحب کو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت جمہوریت کو بہت بڑا خطرہ ہے. ہمارے ایک ملک میں ناز بلوچ صاحبہ یہ بہت بڑا المیہ ہو جاتا ہے کہ سیاست دانوں کو ایک کانٹا تک چپ جائے تو سب سے پہلے جو خطرہ ہوتا ہے وہ جمہوریت کو ہوتا ہے. بھئی یہ کیس چل رہا ہے، عدالت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم فیئر موقع دیں گے پی ایم ایل این کو یا پرائم منسٹر آف پاکستان کو اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے، اور جو ہو رہا ہے وہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ جمہوریت کو خطرے میں کیوں لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر ڈال رہے ہیں؟ جمہوریت خطرے میں کیسے آ گئی؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل فیئر موقع دیا جمہوریت کو اپنا مقررہ وقت پورا کرنے کے لیے، اور کبھی بھی بیچ میں جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں لے کر آئے جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچے، کیونکہ یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ بالآخر پاکستان میں پہلی دفعہ کسی اگر جماعت نے 5 سال مکمل کیے جمہوری عمل کے اور ٹرانزیشن آف پاور کیا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس موقع پہ بالکل چونکہ میاں صاحب کے اوپر جب جے آئی ٹی تشکیل دی گئی اور یہ کورٹ کی جانب سے جے آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی، اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور اب جب نیب ریفرنس کی بات کی جا رہی ہے تو ہمارا موقف اس بات پہ بالکل واضح ہے کہ نیب کے لیے تو سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے کہ نیب دفن ہو چکی ہے اور نیب جو ہے وہ کام نہیں کر رہی، بااثر نہیں ہے اور بالکل بھی کام نہیں کر رہی اور وہ دفن ہو چکی ہے.
ये तो वर्डिक्ट थी सुप्रीम कोर्ट की, तो और फिर बिलाखिर जो JIT फॉर्मुलेट की गई, उस JIT के अंदर भी जो अरकान थे उनमें से नैब का एक तर्जुमान मौजूद था, नैब का नुमाइंदा मौजूद था। अब उसके बाद जो JIT सुप्रीम कोर्ट की तश्कील देने के बाद जो फैसला JIT ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस सुप्रीम कोर्ट के हवाले किए हैं, मैं समझती हूँ उसके ऊपर जो झूठ का पलंदा साबित हुआ है, जो बातें बाहर दरियाफ्त होकर निकल रही हैं, हर नए इनके जो पेंडोरा बॉक्स है खुल के एक नई इनकी कहानियाँ पता चल रही हैं, क्योंकि एक चोरी को जो पकड़ा गया तो पीछे एक बहुत लंबी दास्तान थी और उस दास्तान के अंदर मनी ट्रेल भी साबित नहीं हुई, कोई चीज़ साबित नहीं हुई, हर बयान में तजाद था। शरीफ फैमिली की अपनी कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के ऊपर कॉन्ट्रडिक्शन थी तमाम लोगों की, लेकिन जमहूरियत को खतरा कैसे हुआ? जी, सब बातें मान ली, कैसे हो गया खतरा? तो जमहूरियत को खतरा, देखें चूंकि मियाँ साहब जो है वो इस मौके पे जिद कर रहे हैं, और ये मियाँ साहब के अपने अल्फाज थे। यूसुफ रजा गिलानी साहब के दौरान टेन्योर के वक्त उन्होंने कहा था कि ये जमहूरियत को की साख को मजरू किया जा रहा है और मैंडेट मजरू हो रहा है अवाम का, इसलिए यूसुफ रजा गिलानी से दरख्वास्त की थी नवाज शरीफ साहब ने कि वो स्टेप डाउन हो और नए वजीर आजम को चुना जाए ताकि जमहूरियत की बका हो। तो जब अपने लिए ये उन्होंने कहा था, तो आज ये नहीं कहा था कि जमहूरियत को खतरा है जी, तो उन्होंने कहा था क्लियर हो के आप वापस आ जाए। नहीं अब नहीं आप बिनेश उनकी वीडियोस निकाल के देख लें। बारहा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत ही जज्बात के साथ ये बात कई दफा कह चुके हैं। तो अब ठीक है ना, खुद स्टेप डाउन हो जाएं अपनी पार्टी में से। पीपल्स पार्टी तो क्या डिमांड कर रही है? पीपल्स पार्टी से यही कह रही है कि आप स्टेप डाउन हो जाएं, क्योंकि आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म डिमांड कर रही है कि वो JIT रिपोर्ट जिसको आपने सिरे से JIT को मुस्तरद कर दिया था, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, एतजाज एहसन और पूरे अहलो अयाल जो कि पीपल्स पार्टी का था, उसकी जो रिपोर्ट सामने आई है ना, पीपल्स पार्टी उस रिपोर्ट के ऊपर जिस JIT को वो रिजेक्ट कर चुके हैं, उस रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। दिस इज व्हाट पीपल्स पार्टी इज आस्किंग। नाज देखें बिनेश पीपल्स पार्टी की जो बुनियादी मौकफ है हमारा वो ये है कि जब दो जजेस, सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस मान चुके कि वजीर आजम सादिक और अमीन नहीं रहे, तो उसके बाद तो अल्टीमेटली उनको उसी दिन स्टेप डाउन हो जाना चाहिए था। लेकिन 3 जजेस ने चूंकि कहा कि मजीद तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन और प्रोब के बाद मजीद कुछ चीजें इन्वेस्टिगेट होकर जब खुल के सामने आएंगी, उसकी बुनियाद पे एक प्रॉपर मुत्तफिका फैसला सुनाया जाएगा। तो वो भी हो गया सामने। अब 10 के 10 जो डब्बे हैं, उन डब्बों के अंदर से किन किन लोगों के नाम निकल रहे हैं और जो उनकी कॉन्ट्रडिक्ट करती स्टेटमेंट्स हैं, कोई मनी ट्रेल साबित नहीं हुई, कोई रसीदें नहीं निकली, कोई रिकॉर्ड्स नहीं निकले। हाँ, ये जरूर पता चला कि बैरून मुल्क जो इनके असासे हैं वो रकम कहां से आई वो कुछ नहीं पता, हर एक के अलग अलग बयानात आ रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि तहकीकात के लिए गए थे, इन रिटर्न अकामा निकल आया। नाज़, आई गॉट योर पॉइंट। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। एक ब्रेक लेते हैं, बहुत बुरा वक्त चल रहा है। आज का दिन तो काफी ज्यादा PMLN को बैकफुट पर किया है, जो भी आज पूरा दिन हमने अदालत में कार्रवाई देखी। वंस अगेन लैला, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद डायरेक्टली गोइंग टू द PMLN बेंचेस, देखते हैं कि वो इस सब पूरी डिस्कशन को आगे किस तरह से देख रहे हैं। एक ब्रेक, विल बी राइट बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद एक दफा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। लैला खान मेरे साथ मौजूद हैं, फिरदौस आशिक अवान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, नाज बलोच मेरे साथ मौजूद हैं। लैला खान, वंस अगेन कमिंग बैक टू यू। अदालत ये कह रही है कि आप हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। ख्वाजा हारिस साहब जो आपके वकील है वो ये कह रहे हैं हमने सुना नहीं जा रहा। सवाल आज भी पहला अपनी जगह पर बरकरार है। जहां से पूरा पैनामा का मामला शुरू हुआ था, लंदन अपार्टमेंट्स, लंदन फ्लैट्स किसके हैं, उसकी मलकियत किसकी है, पैसे कहां से गए, बस एक सादा सा सवाल है जिसको च्युइंगम की तरह लंबा खींचे चले जा रहे हैं। या तो आप अपने लॉयर को, जिस तरह मैं पहले कह रही थी कि उनको पूरा मटेरियल प्रोवाइड करें लैला, या फिर आप अपना लॉयर चेंज करें। बीनेश, एक तो ज़रा बिफोर मैं आपके सवाल के जवाब दूं, मुझे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन ज़रा दोबारा दे दें प्लीज़ कि ये नाज बलोच साहिबा अब PTI से पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं और फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो PTI से पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी से PTI को रिप्रेजेंट कर रही हैं। थोड़ी सी मुझे क्लैरिफिकेशन दे दें, क्योंकि आई थिंक जो इन्होंने दोनों ने बातें की हैं, आई थिंक फाइनल इनको अपनी पार्टी की पॉलिसी या तो पता नहीं है, या जो पार्टी इनकी उस टाइम पे कह रही थी दोनों पार्टीज़, वो इनको शायद याद नहीं है, या उन्होंने ये तब शमूलियत नहीं की हुई थी अपनी पार्टी के अंदर, नई जो इन्होंने पार्टी अब चूज़ की है। जहाँ तक फिरदौस साहिबा की बात है, वो सीनियर हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं मेरे लिए।
پہلی بات یہ جی کہ جو انہوں نے کہا یہ پی ٹی آئی والے خود جو ہیں انہوں نے شروع دن سے یہ شروع کر دیا تھا کہنا کہ جی ہم جے آئی ٹی کو مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ جو جے آئی ٹی میں افسر بیٹھے ہیں وہ نواز شریف کے انڈر آتے ہیں. جب آبویسلی پروسیڈنگز آئیں, اب جب رپورٹ آئی تو انہوں نے اپنا پورا جو سٹانس ہے وہ چینج کر دیا اور کہا کہ نہیں جی اب جے آئی ٹی جو رپورٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. حالانکہ آپ کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ سپریم کورٹ نے خود یہ کہا ہے کہ جے آئی ٹی کی جو فائنڈنگز ہے وہ سپریم کورٹ پہ باؤنڈ نہیں ہے. لیکن لیلا سوری ٹو کٹ یو, پی ٹی آئی نے کب منع کیا؟ مجھے یاد نہیں پڑا کہ پی ٹی آئی نے منع کیا ہو جے آئی ٹی کو. انہوں نے تو ہمیشہ مانا جے آئی ٹی کو. پی ٹی آئی نے شروع دن سے یہ بات, جے آئی ٹی میں جا رہا ہے. جب جب جے ٹی آئی بنی تھی, جب جے ٹی آئی فارمولیٹ ہوئی تھی, تب پی ٹی آئی نے بہت زیادہ یہ باتیں بولی تھیں کہ جی ہم پی ٹی آئی کو مانتے ہیں, ہم جے آئی ٹی کو مانتے نہیں ہیں کیونکہ جے آئی ٹی میں جو لوگ ہیں وہ پرائم منسٹر کے انڈر آتے ہیں. آپ اپنا ٹی وی کا ریکارڈ نکال لیں نیوز کا یا کسی کا, ان کی اسٹیٹمنٹس آپ کو مل جائیں گی. دوسری بات جو ناز بلوچ جو سپریم کورٹ کی طرف سے آیا تھا, جو آپ فائنل ورڈکٹ آیا تھا, دیکھیں ڈسینڈنگ آرڈر ایک سنایا گیا تھا, ڈسینڈنگ آرڈر فائنل ورڈکٹ نہیں ہوتا. جو ججز کا فائنل ورڈکٹ تھا وہ نو ڈسکوالیفیکیشن تھا ٹو دی پرائم منسٹر. جے آئی ٹی اس بنیاد پہ بنی گئی کہ جو کوشچنز انہوں نے ریز کیے. جے آئی ٹی کا اسکوپ کیا تھا؟ جے آئی ٹی کا اسکوپ یہ تھا کہ جو کوشچن سپریم کورٹ نے ریز کیے تھے ان کے جواب دینے تھے جے آئی ٹی نے. اپنی ریکمنڈیشنز جے آئی ٹی کا اسکوپ نہیں تھا کہ وہ بتائیں کہ جی اٹ سیمز لائک اٹ یا ہمیں لگ رہا ہے یہ. ایوری تھنگ ان دیٹ رپورٹ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ ازمپشنز کی بیسس پہ ہیں. جہاں تک ڈاکیومنٹیشن کی بات آتی ہے, ایویڈنس کی بات آتی ہے, ہم نے ہر باری جب ہم سے کچھ پوچھا گیا ہم نے وہ پیش کیا ہے, ہم آگے بھی پیش کریں گے. جس طرح اور جو چیزیں ہم سے دوبارہ مانگی جائیں گی ہم دوبارہ بھی دیں گے. میں نے آپ کو شروع میں یہ بات بولی تھی, میں اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ جو ہم نے ڈاکیومنٹ سبمٹ کروائے ان کو اگنور کیا گیا. اپنی طرف سے ڈاکیومنٹس پروڈیوس کیے گئے جو ان ویریفائڈ ڈاکیومنٹس ہے. جے آئی ٹی نے جو لائر ہائر کیا اس لائر نے خود یہ بات بولی ہے اس رپورٹ کے اندر, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے باقی گیسٹ نے بھی رپورٹ پڑھی ہوگی. اس لائر نے خود اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ جو ڈاکیومنٹس, جو سورس ڈاکیومنٹس ہم نے آپ کو دیے ہیں یا جو دیے گئے ہیں وہ ویریفائڈ نہیں ہیں, اور اس وجہ سے یہ فائنل ورڈ نہیں ہے. اب ہم بات تو یہ بول رہے ہیں لیکن اس ڈاکیومنٹ کے اندر یہ بات بولی. اوکے ہینگ آن, جو ایک آخری اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ڈاکیومنٹس ویریفائڈ نہیں ہیں, آپ عوام کو یہ تو بتا دیں ویریفیکیشن ایک الگ طرف, لیکن کیا یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اقامہ آیا پرائم منسٹر کے پاس اقامہ ہے کہ نہیں ہے, ایٹ لیسٹ یہ تو بتا دیں. آپ لوگ الٹا یہ بحث کر رہے ہیں ایک سوال میرا بھی کہ ویریفائڈ نہیں ہے. ایک سوال میرا بھی ایڈ کر لیں اور لیلا میں آپ سے اسی بات پہ آ رہی ہوں, مجھے بات وہ جواب دے دے کہ اگر یہ ڈاکیومنٹ ویریفائڈ نہیں ہے تو ان کے اٹارنی نے, ان کے لیگل ایڈوائزر نے کیا سپریم کورٹ میں ان کی اتھینٹسٹی کو چیلنج کیا آج؟ اس کا جواب دے دیں ان کو. یہی سوال میں پوچھ رہی ہوں. فردوس ذرا لیلا کو کمپلیٹ کرنے دیں, میں آپ کو پورا ٹائم دوں گی, آپ کے پاس آ رہی ہوں. جی لیلا, اوتھینٹسٹی کو چیلنج کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ بالکل مکمل کر لیں اپنی بات لیلا, یہی بات مکمل کریں. جی کہ جو ان ویریفائڈ ڈاکیومنٹس ہیں یا جو سورس ڈاکیومنٹس ہیں جو جے آئی ٹی نے خود پروڈیوس کیے ہیں, ہمارے رسپونڈنٹس کو جب 7 دفعہ بلایا, 8 دفعہ بلایا, دوبارہ بلایا, ہمارے رسپونڈنٹس کو کنفرنٹ بھی نہیں کیا ان ڈاکیومنٹس پہ. تو اب آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ میں آپ کی آنکھیں بند کر دوں اور میں آپ کو کہوں نہیں جی جواب دیں مجھے, آپ کس چیز کا جواب دیں گے؟ ہمیں آپ وہ ڈاکیومنٹس دکھائیں گے. آپ نے والیوم 10 جو ہے وہ ابھی تک دکھایا نہیں ہے. اس میں سے آپ نے ویری کنوینئنٹلی پہلے دن بول دیا کہ جی وہ کانفیڈینشیل ہے, وہ پبلک نہیں ہوگا, لیکن اس میں سے چند لیٹرز جو آپ کو سوٹ کرتے تھے وہ آپ نے لیک کر دیے, وہ آپ نے پبلک کر دیے. جو باقی ڈاکیومنٹس ہیں ہمیں وہ پیش ہوں گے, وہ ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم ان کا جواب دیں گے. آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ جس چیز کا آپ کو پتہ ہے, لیکن لیلا اباؤٹ دی والیوم 10 آج عدالت نے کیٹیگوریکلی حارث صاحب کو یہ بولا ہے کہ والیوم 10 میں کوئی تحقیقاتی مٹیریل نہیں ہے, لیکن ہم آپ کی خواہش پر والیوم 10 بھی کھول دیں گے. سو آپ لوگوں کو والیوم 10 بھی مل جائے گا, لیکن آپ لوگ ابھی بھی بیک فٹ پر ہیں. عدالت کے اندر ایم ایل ایز ہیں, اس میں جو کورسپونڈنس ہے ملکوں کے ساتھ وہ اگر ہمیں واضح ہوگی, ہمارے سامنے رکھی جائے گی تو پھر ہم ریبٹل دے سکتے ہیں. دیکھیں اب اگر کورٹ آف کورس اگر آپ مجھے پتا ہے جس کی بات کر رہی ہوں, اگر آج واپس آؤں گے فائنل کامنٹس کے لیے لیلا آپ کے پاس, فردوس عاشق ابان صاحب اکارڈنگلی جواب دیا جائے گا. ابھی 2-3 چیزیں ہیں جو اوکے فیئر انف I'll come back to you لیلا for the final comments. فردوس عاشق ابان صاحبہ, آپ نے کامنٹ کرنا ہے وہ کیجئے, لیکن میرا سوال لے لیجئے کیونکہ ذرا ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے, سوال ساتھ جوڑ لیجئے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان ڈسکوالیفائی
ہو بھی جاتے ہیں, جس کے اوپر میں نے آپ سے پہلا کوسچن بھی کیا تھا کہ فواد چودھری واز ویری ہیپی, آپ لوگ خوش ہیں, پاکستان تحریک انصاف بگلے بجا رہی ہے سپریم کورٹ کے باہر, اگر پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو بھی جاتے ہیں پھر بھی حکومت تو پی ایم ایل این کی ہی رہے گی نا, آپ لوگوں کو اس سے کیا فائدہ؟ پرائم منسٹر ایک دم سے جو ہے وہ الیکشن کے لیے کال نہیں کرنے والے, الیکشن اپنے ٹائم پر ہی ہوں گے, حکومت پی ایم ایل این کی رہنے والی ہے. بینش بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے, اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کو پرائرٹی دی, کیونکہ یہ ہر ایک کے ذہن کا سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پرائم منسٹر کو گھر بھیج کے اگلا لائے عمل اس کا کیا ہے اور کیا چاہتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا نہ کوئی ذاتی جھگڑا ہے پرائم منسٹر صاحب اور شریف خاندان کے ساتھ, نہ کوئی ہمیں کوئی پرسنلائزڈ ان کے ساتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں, یہ نیشنل ایشوز ہیں اور قومی مقدمہ ہے اور اس ملک کے عوام کا ایشو ہے جو پاکستان تحریک انصاف پلیڈ کر رہی ہے. ہمیں اس ادارے کی, اس آفس کی سینٹٹی عزیز ہے, ہمیں ان کی ذات کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں ہے, ہمیں ان کے کنڈکٹ اور ان کے ایکشن سے کنفرنٹیشن ہے. جو فیصلہ اس وقت سپریم کورٹ کرے گی, جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو نہ صرف نااہل قرار دیا جائے بلکہ ان کے اوپر کرمنل پروسیڈنگ کے تحت وہ تمام ٹرائل ہو اور ان کو سزا دی جائے, تاکہ پاکستان کے اندر یہ اسٹیبلش ہو جائے ونس فار آل کہ طاقتور کا بھی اس ملک میں احتساب ہوتا ہے اور ادارے شخصیات کے تابع نہیں ہیں, شخصیات اداروں کے تابع ہیں, پہلی بات. اور اس کا اگلا لائے عمل یہ ہوگا, اچھی بات کی آپ نے, لیکن اگر آپ کی خواہشات کے مطابق رزلٹ نہیں آتا فردوس صاحبہ, آپ کی خواہشات کے مطابق عدالت فیصلہ نہیں دیتی تو یہ ہم فیصلے کے بعد لائے عمل طے کریں گے, اور ایک سموتھ ٹرانزیشن آف پاور جو ہے وہ الٹیمیٹ ہمارا آبجیکٹیو ہے. ہم پاکستان سے جمہوریت کو ڈیریل ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جماعت کنٹینیو کرے, یہ اپنا ٹائم پورا کرے, پرووائیڈڈ کہ اس فیصلے کے بعد پی ایم ایل این کا ریئیکشن کیا آتا ہے. ان کے رویے کو دیکھ کے, قیادت کے رویے کو دیکھ کے پاکستان تحریک انصاف اگلا لائے عمل طے کرے گی. اب آپ کے جو دو جڑے اس کے ساتھ فردر سوال ہے, دیکھیں میری بہن پوچھ رہی تھی کہ وہ ناز کون سی جماعت میں ہے, میں کون سی جماعت میں ہوں. ان کو یہ سکون ہونا چاہیے, اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم جس بھی پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں ہماری آواز مشترکہ ہے اور ایک پوائنٹ پہ کنسنسس ہے کہ آپ نے ڈکیتی کی, آپ نے چوری کی, آپ سرٹیفائیڈ قوم کے مجرم ہیں, آپ مستعفی ہوں اور گھر جائیں, اور اس ملک کو جو جمہوریت کے نام پہ آپ نے ذاتی کاروبار اور روزگار کا ذریعہ بنایا اور آپ کو کرپشن کا گاڈ فادر کا لائسنس اس قوم نے نہیں دیا تھا کہ آپ آئیں اور اس حکومت کریں, اس عوام کے مینڈیٹ کو چوری کر کے آ کے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کے آپ ان کے پیسے اور عوام کے ٹیکس بھی چوری کر کے باہر لے جائیں. تو یہ آپ کو مینڈیٹ کسی نے نہیں دیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ جے آئی ٹی کی ابھی تک آئیں بائیں شائیں ہیں. میری بہن سے یہ ہمبل سبمیشن ہے کہ یہ چیزیں جو آپ ٹی وی ٹاک شوز پہ کرتے ہیں, آپ کی جو لیگل ٹیم ہے وہ عدالت کے اندر وہاں پہ لکا چھپی کھیلتی ہے. جو والیوم 10 کی بات یہ کر رہی ہیں, میں آپ کو بتاؤں بینش, یہ ان کے حق میں نہیں ہے کہ والیوم 10 کھلے. اگر وہ کیونکہ میوچل ایگریمنٹ کرسپونڈنٹ ہے ساری اس کے اندر, تو اگر وہ والیوم 10 کھلتا ہے تو پھر وہ تمام منی ٹریل جو ان کے اس وقت پاکستان کے اندر ایک اشتہاری تھا, ایک دہشت گرد تھا جس کے سر کی قیمتیں لگی ہوئی تھی, لیکن پی ایم ایل این کی قیادت اس وقت ان کے ساتھ لین دین کر رہی تھی بے نظیر حکومت کو گرانے کے لیے, ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو گرانے کے لیے. اور وہ تمام چیزیں کے ساتھ اشتہاری تو اس وقت عمران خان صاحب بھی تو ہے نا, if I remember, دیکھیں ایک سیاسی اشتہاری عمران خان صاحب بھی ہیں اور وہ عدالتوں میں بھی نہیں جاتے. ایک سیاسی آپ ان سے کہیں نا فردوس صاحبہ, آپ اتنی ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہیں, آپ پالیٹکس کو سمجھتی ہیں, آپ خان صاحب کو کہیں کہ عدالتوں میں جائیں, عدالت ان کو بار بار پکار رہی ہے, وہ اشتہاری ڈکلیئر ہوئے میں, اپنے لیڈر کو بچائیے, بھیجیں ان کو عدالت. بینش آپ بات سن لیں, پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کے اندر سیاسی رہنماؤں پہ دہشت گردی کے کیس بنتے رہے, اور وہ سیاسی کیس ہے اس کا, وہ عمران خان صاحب کو دہشت گرد قرار دینا یہ پی ایم ایل این کا وہ مائنڈ سیٹ ہے. پہلی بات. دوسری بات کہ جے آئی ٹی نے جو ایف آئی آر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پہ درج کی ہوئی ہے اور انہیں
قتل کے 14 مقدموں میں ملزم نامزد کیا ہوا ہے، کیا وہ گرفتار ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب گرفتاری دے دیں؟ بات آپ رول آف لا کی کریں. جو انہوں نے بات کی جو آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آخری بات یہ کہتی ہیں کہ جے آئی ٹی کے سکوپ کی بات کی. جے آئی ٹی کے سکوپ یہ تھا کہ یہ کہتی ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک قتل کی انویسٹیگیشن کے لیے کسی آئی او کو مینڈیٹ دیا جائے، اس کا سکوپ ہے کہ اس نے ایک قتل کی تحقیقات کرنی ہے. جب وہ ملزمان کو بلاتا ہے، ان سے انویسٹیگیشن کرتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو 19 قتل اور کیے ہوئے ہیں. تو وہ آئی او جو ہے، کیا وہ 19 قتل جو انہوں نے باقی کیے ہیں اس کو نظر انداز کر دیں؟ ان کو ان کے جس کرپشن کے لیے بلایا گیا مجھے یہ بتا رہی ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کو ایک سائٹ پہ رکھیں. جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے، تو کائنڈلی آپ سپریم کورٹ کی آبزرویشنز جو ہے نا اس کو آپ دماغ میں رکھیں. دروازے بند نہیں کیے ہیں سپریم کورٹ نے. سپریم کورٹ میں ابھی بھی ڈاکیومنٹیشنز جا سکتی ہے، ابھی بھی سوال جا سکتے ہیں. تو ابھی بھی پی ایم ایل این کی مار جائے. بہت شکریہ. بار بار یہ کہہ رہی ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا نا فردوس صاحبہ، آ گیا. تو انہیں کہیں کہ یہ تقریریں کرنے کی بجائے سینیٹر مشاہد اللہ سید نے آج سینٹ میں آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ حسین حقانی صاحب کو آصف علی زرداری نے غدار قرار دے دیا تھا. مشاہد اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے غدار پال رکھے ہیں اور وہ ہم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. دوسری طرف طلال چودھری صاحب نے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر کے بلاول بھٹو صاحب کو یہ مخاطب کر کے کہا کہ آپ ہم سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں، آپ ابھی بہت چھوٹے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگوں نے استعفیٰ مانگا. بلاول صاحب آپ اپنے پاپا کے پاس جائیے اور ان سے کرپشن کا مطلب پوچھئے. آپ کو تو بہت برا لگا ہوگا ناز بلوچ صاحبہ، یہ ہے نا؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس قسم کی احمقانہ باتوں کے اوپر تبصرہ کرنے سے بہتر ہے کہ کام کی بات کی جائے. اور کام کی جو بات ہے، میں سمجھتی ہوں جو طلال چودھری نے جو لینگویج یوز کی ہے، یہ کسی کو بچہ سمجھ کے یا کسی کو سیاسی طور پہ نابالغ سمجھ کے آپ اپنی کم فہمی کا ثبوت دے رہے ہیں. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مانا ہے اور ان کو قبول کیا ہے اور ان کا احترام کیا ہے. اور اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی فرم سٹانس ہے کہ میاں صاحب کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کا منوعن تسلیم کرنا پڑے گا. ان لائکلی جس طرح کے طلال چودھری صاحب کی پارٹی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور ہوئی تھی، اگر دوبارہ ان کا اس قسم کا کوئی خوفناک ارادہ ہے تو اس کو پاکستان پیپلز پارٹی ڈٹ کے مقابلہ کرے گی. اگر دیکھیں، ادارے سب کے لیے ایکول ہوتے ہیں، فیصلے سب کے لیے ایکول ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک ذوالفقار علی بھٹو کو مرڈر جو ہے آج تک ہم بیٹھ کے اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جی یہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو جو ہے سٹیپ ڈاؤن ہونا پڑا. 1 منٹ کی سزا سنائی گئی ان کو، لیکن پیپلز پارٹی نے تسلیم کیا. تو پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ کے ہمیں ہر فیصلے کا احترام کیا. نون لیگ کو عادت ہے دراصل کبھی جدہ بھاگنے کی تو کبھی قطر میں اپنے روابط بنانے کی، اور پھر اقامہ نکلتا ہے دبئی سے. ان کا تو سب کچھ ہی جو سوچ ہے، جو ان کی جو ایٹیٹیوڈ ہے، اسی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں وہ عکاسی کر رہا ہے. ان کے بیہیویئر سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ یہ باتوں کو، اصل حقائق کو اپنی اس قسم کی احمقانہ گفتگو کے اندر دبانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. فردوس عاشق اوان صاحبہ بہت بہت شکریہ، وقت کی کمی رہی لیکن ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. لیلا خان صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ان، آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. اس دعا، اس امید کے ساتھ آپ سب کو چھوڑے جاتے ہیں کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو. لیٹس سی کہ کل کا سیشن سپریم کورٹ میں پی ایم ایل این کے لیے کیسا رہتا ہے. کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ کہ ابھی بھی موقع ہیں پی ایم ایل این کے پاس، دستاویزات دے دیں، جواب دے دیں اور معاملہ حل ہو جائے گا. آل دا ویری بیسٹ. ہمیں پلیز آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. سی یو آل ٹمارو. اللہ حافظ.